बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 26 जनवरी है और ये आज की पहली लाइव स्ट्रीम है। अजीजा ने मन आपको मैंने बताया था जो खबरें आपको देनी है वो आज इलेक्शन जो आने वाले हैं उनके अंदर जो इन्होंने किस तरह उसको मैनेज करना है वो सारा का सारा प्रोग्राम फाइनलाइज हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का अभी फैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के जो लीडर्स हैं उनको प्रेशराइज करके कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर जो है बाकायदा तौर के ऊपर ग्रैंड स्केल के ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इमरान खान को बहरहाल इनकी जो तैयारी है वो इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑर्डर्स हैं इनको कि इनको ऑर्गेनिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो कहते हैं कि जो जमहूरी प्रोसेस है उसका तसलसल इनको बहरहाल दिखाना है। अंदर पावे ठप्पे मारे जिस तरह सिंध के अंदर ठप्पे मारे गए और खुल के मारे गए, लेकिन पंजाब में और केपी के अंदर ठप्पे मारना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी बैठे होते हैं, मीडिया भी वाइब्रेंट है, उसको दबाया नहीं जा सकता, लोग भी खड़े हो जाते हैं। जहां पे लोग खड़े होते हैं वहीं पे जो है कोई आपको इंसाफ का निजाम कायम हो सकता है। और ये सदियों से आपने यही देखा है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है वो लगता इसी तरह है कि प्री हिस्टोरिक दौर के अंदर रह रहा है और अभी तक वही यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। तो पूरे का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। अजीजा ने मन सबसे पहले प्लान के ऊपर बात करेंगे। जो इलेक्शन इन्होंने इंजीनियरिंग करनी है जो कि एक ट्रेडिशनल रोल है, एक तारीखी रोल आईएसआई इंटरनल विंग कर रहा है, जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, पेपर्स लिखे गए हैं। पहले हम मानते नहीं थे, अंधी मोहब्बत में हम तकलीद करते थे, लोगों को पढ़ जाते थे जाके जो इस तरह की बातें करते थे कि तुम लोग झूठे हो, तुम बकवास करते हो। लिखी हुई किताबों को हम नहीं मानते थे, लिखे हुए लफ्जों को नहीं मानते थे, हम कहते थे नहीं कि सब झूठ है। हम मोहब्बत में इतने अंधे थे, लेकिन अंधी मोहब्बत को इस तरह तोड़ा गया, दिल हमारा इस तरह तोड़ा गया, हमारे हमारे घर के अंदर हमारी इज्जतों को महफूज नहीं रहने दिया गया और हमारी ख्वाहिशात को रद्द कर दिया गया, उनको जूते की नोक के ऊपर रख लिया गया। तो अब वो अंधी मोहब्बत ना रही और ना कभी हो पाएगी, मुझे इस तरह लगता है। और इसी वजह से हमने दोबारा रिविजिट किया अपना जो स्कूल ऑफ थॉट था उसको। मेरे साथ बेतहाशा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो वॉरियर्स थे, जो वॉलंटियर वॉरियर्स थे, जिन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हजारों करोड़ रुपया भारत में लगा के भी हमें नहीं हरा पाया, क्योंकि हम लोग इकट्ठे मुत्तहद हो के अपने वतन का दिफा कर रहे थे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर। लेकिन हम ही लोगों को जब गद्दार करार दे दिया गया सिर्फ इसलिए कि बाजवे और बाजवे की बाकियात को अपने इंफरादी मफादात, कौमी मफादात से ज्यादा अजीज हैं, इनको अपने प्लॉट और इनकी इतने ज्यादा प्लॉट और इतना दौलत जो इनको मिल रही है जर्नैलों को, जो कि इनकी नस्लों को भी सवार देती है। और उसमें चाहे ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, ये एक दूसरे को बचाने के चक्कर के अंदर जो ये क्लब लगा हुआ है, उसने हमारा दिल इस तरह तोड़ा। हम मुहब्बे वतन फिफ्थ जनरेशन वॉलंटियर वॉरियर्स को गद्दार करार देकर इस ये हालत कर दी कि हमारी अंधी मोहब्बत टूट गई और हमने दोबारा पढ़ना शुरू किया किताबों में कि ये लिखा हुआ क्या है। जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, पूरी दुनिया के अंदर लिखी गई हैं कि आईएसआई आपका जो इंटरनल विंग है वो इलेक्शन इंजीनियरिंग करता है, मैनिपुलेशन करता है, मैनेज करता है सियासतदानों को। वही बातें जो हम पहले मानते ही नहीं थे, लोगों को पड़ जाया करते थे आगे से दिफा करने के लिए अंधेवारी, जो अब जो काम सिर्फ और सिर्फ कतूरे कतूरियां और बलूंगड़े और बलूंगड़ियां और बुलडॉग्स ये काम कर रहे हैं पैसा लेके। हम तो मुफ्त के अंदर ये जो है अपने वतन का दिफा समझ के, अपनी सीक्रेट ड्यूटी समझ के, जो है अपना एक पाक फरीजा समझ के ये काम किया करते थे। लेकिन पता चला कि हम ही ब्रेन वॉश्ड लोग थे, हमारी गलत फहमी थी या थी नहीं। तो अब बहरहाल यकीनी तौर के ऊपर होगी है, क्योंकि हमें ही गद्दार करार दे दिया गया। और अब ये इलेक्शन का जो धांधली का इनका प्लान नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेवल पे अभी इन्होंने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना ही बताना है कि क्योंकि उनकी नौकरी करते हैं, डॉलर वहां से आते हैं, इनको नहीं डॉलर ऊपर जाए तो खुश होते हैं, डॉलर ऊपर जाए तो। आज अजीजा ने मन ओपन मार्केट के अंदर 260 के आसपास डॉलर मिल रहा है। अंदाजा आप करें, किसी को कोई फर्क नहीं है। आपको अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा आपकी मार्केट में, जब आप पेट्रोल वगैरह डलवाने जाएंगे, आप चीजें खरीदने जाएंगे, दवाइयां आपकी नहीं मिलेंगी, ऑलरेडी नहीं मिल रही, मजीद महंगी मिलेंगी आपको। लाइफ सेविंग ड्रग्स जब आपको नहीं मिलेंगी ना,
تو تب ڈالرز تو ویسے ختم ہو گئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈالر کا مہنگا ہونے سے آپ کو کیا فرق ہے۔ لیکن ان لوگوں کے تو پیسے ہی جو ہے وہ کمائیاں ہی ڈالر میں، ان کو آنے ہی ڈالر ہے، انہوں نے بچا کے بھی پیسے ڈالر میں رکھے ہوئے، اپنے بچے ملک سے باہر بھیجے ہوئے، اپنے اثاثے باہر بھیجے ہوئے، ان کو کیا فکر ہے آپ لوگوں کی؟ اور اس وجہ سے یہ اگلا الیکشن انہوں نے بیرل کروانا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جہاں سے ان کو ڈالر آتے ہیں ان کا حکم ہے کہ ڈیموکریسی کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے وہ دکھاوے کی ڈیموکریسی ہو، لیکن ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اب یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور الیکشن انہوں نے کس طرح مینیپولیٹ کرنا ہے عزیزان من، اس کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ آپ کا جو الیکشن ابھی انہوں نے کروانا ہے، ابھی آپ کو مارچ اپریل میں پتہ چل جائیں گی اس کی ڈیٹیلز، وہ الیکشن کمیشن کے تھرو، جس کو منشی کمیشن آف پاکستان بھی آج کل کہا جا رہا ہے، لوگ مذاق خیز انداز میں سٹائر کے طور کے اوپر کہہ رہے ہیں، اور صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری کے جو ہے منشی کہنے کے اوپر ان کو آگ لگ گئی، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن میں ایسے سیکٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مبینہ طور کے اوپر سیکٹری ہنی ٹریپڈ ہو چکے ہیں، اور وہی پھر ایف آئی آریں بھی لوگوں کے خلاف کٹواتے، پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کٹواتے پھرتے ہیں۔ انہی کو استعمال کر کے یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے، میرے ذرائع جو اس وقت آئی ایس آئی ہی کے اندر جو مار خوروں اور حرام خوروں کا مقابلہ جو ہو رہا ہے، حرام خوروں کی اطلاع مار خوروں نے یہ دی ہے، خاموش مجاہدوں نے یہ دی ہے کہ منشی کمیشن آف پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے یہ پورے کا پورا الیکشن جو ہے وہ مینج کیا جائے گا ان کے تھرو، اور اس کے علاوہ جو ہے اپوائنٹمنٹ تمام افسران کی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بھی وہ اسی کمیشن کے تھرو کروائی جائے گی، منشی کمیشن آف پاکستان کے تھرو کروائی جائے گی، اور پورے کا پورا الیکشن مینجمنٹ، الیکشن پروسیس، اس سے پہلے سول سرونٹس کے تبادلے، پولیس افسران کے تبادلوں کے لیے ہر قسم کے تبادلے اور ہر قسم کی تعیناتیاں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تعیناتیاں منشی کمیشن کے ذریعے کرائی جائیں گی، جس کے لیے تمام تر لسٹیں جو ہیں وہ ترتیب دے کے فائنلائز ہو چکی ہیں، بالکل فائنلائز کر لی گئی ہیں تمام کی تمام لسٹیں، جن افسروں کو لگوانا ہے اس الیکشن کو مینج کرنے کے لیے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو لگایا جائے گا وہ اگر آپ کی مرضی کا بھی لگا، جس طرح کے پی کے اندر لگ گیا ہے، آپ کو نظر آتا ہے اعظم خان صاحب ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بڑے زبردست انسان ہیں، میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہے، ان کے بیٹے کو بھی میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف اور صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوگا، اصل جو اندر کہانی ہے وہ ساری کی ساری یہ آپ کا منشی کمیشن آف پاکستان چلائے گا، افسر لگا کے اپنا الیکشن مینج کرنا منشی کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ اب اس کو آپ نے حل کس طرح کرنا ہے؟ ضمنی انتخابات میں بھی تو یہی کام کیا گیا تھا نا عزیزان من، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے اس مسئلے کو ابھی حل کس طرح کرنا ہے، اس کے اوپر آپ پلیز یہ غور سے سن لیں۔ پی ٹی آئی کا کو یہ ضرورت ہے، خاموش مجاہدوں کا پھر دوبارہ مشورہ یہ ہے کہ آپ فوکس کریں فیلڈ ورک کے اوپر، اپنے ہر حلقے کے اندر جو فیلڈ ورک ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں، زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر آپ جا کے اپنے کام کے اوپر فوکس کریں، اور اپنے ووٹر کو باہر نکالیں، آپ ووٹر کو موبلائز کریں، یہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے جو امپیکٹ ہے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے، جس طرح ضمنی انتخابات میں کیا گیا، ایک ایک حلقے میں جا کے اپنے ووٹر کو آپ باہر نکالیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے ووٹرز کو نکال کے ہر ایک پولنگ سٹیشن کو کی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی عزیزان من، ایک ایک پولنگ سٹیشن کی، چاہے جتنے مرضی پولنگ سٹیشن ہے، چاہے 150 پولنگ سٹیشن ہے ایک حلقے کا، آپ کو ہر ایک پولنگ سٹیشن میں وہیں کے ووٹرز کی ٹیم بنا کے اس پولنگ سٹیشن کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر وہاں پہ آپ کو ٹھپے لگتے سندھ کی طرح نظر آتے ہیں، اسی وقت جو ہے ویڈیو بنائیں، شور مچائیں، اپنا جمہوری حق استعمال کریں، اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیں، اور پوری عوام کو بتائیں کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی آواز اٹھائیں اس دھاندلی کے خلاف۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ضمنی انتخابات بھی آپ نے جو ہے وہ مینج کر لیے تھے، 60% صرف ووٹر اگر نکل آئے آپ کا تو یہ دھاندلی نہیں کر سکتے، اس لیے ووٹر آپ نے موبلائز کرنا ہے، اور ایک ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ نے اس کی حفاظت کے اوپر اپنی ٹیم بٹھانی ہے، آپ کو یہ ڈیزگنیٹڈ ٹیم وہاں پہ بٹھانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ شور شرابے کے جو ہے نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے تو پھر وہ شور شرابہ کریں، شور مچائیں۔ چور ہمیشہ ڈرتا ہے چوری کرتے ہوئے نا، کیوں رات کو صرف بابے گاؤں کے اندر پھرے ہوتے ہیں، صرف کہتے ہیں جاگتے رہنا جاگتے رہنا، یا سیٹیاں مارتے ہوئے ویسل بابے گزر رہے ہوتے ہیں جن کو ویسل بابا کہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ چوروں کی یہ نفسیات ہے کہ چور کوئی آواز سن کے ہی ڈر کے بھاگتا ہے، وہاں سے سیٹی سن کے ڈر کے بھاگتا ہے،
تو عزیزان من آپ نے شور مچانا ہے, آگے سے بدماشی نہیں کر سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا انتظام بہرحال باہر ہوگا اور ان کو یہ ہدایات ہوں گی وہاں پہ رینجر اور پولیس جو ہوگی اور سیکنڈ ٹیئر پہ فوج ہوگی کہ آپ نے صرف امن و امان کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جب مسئلہ امن و امان کا اگر بنتا ہے تو پھر تو ان کو ظاہری بات ہے انوالو ہونا پڑے گا, انہوں نے جواب دینا ہے. اور آپ کا جوان جو ہے نا وہ غیرت مند جوان ہے, کیونکہ آپ کے جوان کو قوم کا درد محسوس ہو رہا ہے, وہ تو اس طرح عیاشیاں نہیں پٹ رہا نا. اور جو جونیئر آفیسر ان کے کمانڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ تو اس طرح عیاشیاں نہیں پٹ رہے نا جو یہ اوپر بیٹھے ہوئے پٹ رہے ہیں عیاشیاں. تو ان کو اس بات کا احساس ہے, غم ہے اس قوم کا, وہ کبھی بھی امن و امان خراب نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کو شور کرنا پڑے گا اگر دھاندلی ہوگی ایک ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کا, یہ حل ہے, آپ کو بتا رہے ہیں حل ہے. اور یہ حل امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو آج سے ہی ہر حلقے کے اندر جا کے کام کرنا پڑے گا, اپنا ووٹر موبلائز کرنا پڑے گا. نہیں تو وہ نہ ہو جس طرح کراچی کے اندر ہوا ہے, جس نے موبلائز کیا ووٹر اس کو ووٹ بھی پڑا ہے, جماعت اسلامی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی طاقت ہے, یہ اس کو لائٹ مت سمجھیں. یہ خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو آپ کا ووٹر آپ کی اصل طاقت ہے, وہ وہاں پہ شور مچائے گا, وہاں پہ آواز اٹھائے گا, تو یہ آپ کی ڈرٹی ہیری کے خلاف سب سے بڑی طاقت ہے. ڈرٹی ہیری کیا, اس کے سیکٹر کمانڈر کیا, ان کا پیو بھی آ کے کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ سو جائیں اور چپ کر جائیں اور شور نہ مچائیں تو ٹھپے بھی لگیں گے, باقی سارے کام بھی ہوگا. آپ کے پاس ووٹر کاؤنٹ پورا ہے اور یہ آر ٹی ایس بٹھا کے اگر وہاں پہ رزلٹ کچھ اور دکھاتے ہیں اور آپ کے پاس پورے حلقے کے ہر اسٹیشن کا ووٹر کاؤنٹ ہے تو رولا مچ جائے گا بھائی. آپ پہلے ہی اس کو اناؤنس کریں گے, اس حلقے کا اپنے الیکشن سیل بنائیں, اپنی ووٹ کاؤنٹ وہاں پہ کاؤنٹ کریں, آپ کے الیکشن ایجنٹس بتائیں کہ آپ کو کس پولنگ سٹیشن پہ کتنا ووٹ پڑا ہے. آپ کا وہ ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ جب ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے آر ٹی ایس کا, وہ ٹیلی کرنا چاہیے. نہیں ٹیلی کی ہے تو یہاں پہ رولا پڑنا چاہیے بھائی. آپ کا جو شور مچانا ہے یہی آپ کی طاقت ہے, یہ آپ کا جمہوری حق ہی دراصل آپ کی طاقت ہے, کیونکہ ان کے باپوں نے ڈرٹی ہیری اور یہ جو پارٹی حافظ ان کو ہے, اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ حاجی بھی حافظ نکلا, حافظ بھی حاجی نکلا, ایک ہی سٹوری ہے, ایکول ٹو کا سائن نکلا. ان لوگوں کے جو باپ ہیں انہوں نے ان کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ جمہوریت جو ہے آرگینک ڈیموکریٹک پروسیس آپ نے چلانا ہے, یہ ان کے باپوں کا آرڈر ہے. اگر وہاں دھاندلی کا بھی شور پڑ جائے تو ان کے باپ ڈالر نہیں دیں گے. بات سمجھیں, یہ آپ کی طاقت ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے علاوہ عزیزان من میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب سے درخواست ہے خاموش مجاہدوں کی کہ وہ خود تمام کیمپینز کو لیڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے خاموش مجاہدوں کی کہ یہ جو آپ کے لیڈرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اپنا فوکس آپ نے لوز نہیں کرنا. فوکس آپ نے اپنے حلقے کے اندر تمام ایک ایک پولنگ اسٹیشن میں جو آپ کو بتایا ووٹر موبلائز کرنا, ایک ایک پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کرنا, اور وہاں کو دھاندلی ہوتی جو ہی نظر آئے شور مچانا, یہ آپ کی طاقت ہے. آپ نے کسی صورت بھی یہ فوکس لوز نہیں ہونا, کیونکہ یہ آپ کو فوکس لوز کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب کی اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کی گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور اگر فواد چودھری کی گرفتاری سے کوئی ایک سبق آپ نے سیکھنا ہے تو وہ یہ سیکھیں کہ یہ آپ کا فوکس ہٹانے کے لیے سارے کا سارا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے. ان کو ان کے باپوں کا حکم آیا ہوا ہے کہ آرگینک پولیٹیکل پروسیس انہوں نے چلانا ہے. اس الیکشن کو یہ مینج کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ابھی نواز شریف کی واپسی کے لیے انہی عدالتوں سے ریلیف دلوا رہے ہیں. مریم نواز کی واپسی کے لیے وہ میں نے آپ کو بتایا, مریم نواز کی واپسی میں ابھی میں آپ کو دوسرے رات والے ویلاگ میں اپڈیٹ دوں گا ان کا جو کیس ہے اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے, کیونکہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے پاس مبینہ طور کے اوپر یہاں پہ یو کے میں کیس چلا گیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہاں بھی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں اپڈیٹ آپ کو دوسرے ویلاگ کے اندر دوں گا. لیکن رات کو میں نے ڈیٹیل ایک انٹرویو کیا اس کے لیگل ایسپیکٹس کا, بہت ہی زبردست قسم کے ایسپیکٹس ہیں, بہت بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہے. وہ انٹرویو اویلیبل ہے میرے چینل کے اوپر سولجر سپیکس میں, یوٹیوب میں ویڈیوز کے اندر آپ کو مل جائے گا, جس میں سے تسنیم حیدر, طارق چودھری صاحب اور مہتاب عزیز جو ہمارے وکیل ہیں وہ ان کا جو انٹرویو ہے وہ موجود ہے. اور وہ انٹرویو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. اس انٹرویو کے اندر ایک جگہ پہ بہرحال میں نے یہ ضرور بتایا کہ والنٹیرلی کے طور کے اوپر کام کریں مہتاب عزیز صاحب, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ والنٹیرلی صرف مشورہ دے رہے ہیں. میں جیو نیوز کے اوپر میری ان کے ساتھ جو ہے ابھی میں جا رہا ہوں, انہوں نے میرے اوپر جو خبریں چلائی ہیں اس کے اوپر میں ان کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کرنے جا رہا ہوں, تو اس سلسلے کے اندر وہ مشورہ ضرور دے رہے ہیں, وہ والنٹیئر دے رہے ہیں.
اور طارق صاحب کو پہلے مشورے ضرور والنٹیئر دیے ہیں، لیکن یہ کیس جو ہے ان کے اندر خرچے ہوتے ہیں، اور وہ خرچے ظاہری بات ہے آگے بیرسٹرز کو بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں، اپنی فرمز کو دینے ہوتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر سچ کی قیمت ادا کرنی ہے تو وہ تو ہمیں کرنی پڑے گی، اور وہ ہم کریں گے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ چاہے وہ کیس آئی ایس آئی کا میرے اوپر ہو، آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر کہتا ہے بریگیڈیئر راشد نصیر کے آئی ایس آئی کا الیکشن دھاندلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئی ایس آئی الیکشن کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں اس کا عمل دخل نہیں ہے، انٹرنل ونگ کا سیکٹر کمانڈر چڑیا گھر کا باس راشد نصیر یہ بولتا ہے، اور راشد نصیر میرے اوپر مقدمہ کر کے مجھے چپ کرانا چاہتا ہے، تو آؤ نا ادھر خوشبو لگا کے انتظار کر رہے ہیں تمہارا، تشریف لاؤ یہاں پہ، لیگل ڈیفینس اور بیرسٹرز جو ہے وہ تیار ہے پورا، آپ آگے آئے، کیونکہ یہاں پہ عزیزان من ہوتا یہ ہے کہ آپ ثابت نہ کر پائیں تو آپ کو الٹا پیسے دینے پڑ جاتے ہیں، قانون قاعدہ ہے نا ادھر، تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، یہاں پہ آئیں، قوم کو بھی پتہ چلے، یہاں پورے ویسٹرن میڈیا کو بھی پتہ چلے، اور یہ جو خبریں چلا رہے ہیں ایک اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ سینئر آرمی آفیسر نے عادل راجہ پہ مقدمہ کر دیا، اور بغیر تو دسو تو صحیح اعلیٰ افسر کیڑا ہے، اور دسو تو صحیح کہ جون پچھلے سال سے مقدمہ چل رہا ہے، تمہیں ابھی یاد آیا درمیان میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، بتاؤ تو صحیح نا کہ اعلیٰ افسر کون، کس اعلیٰ افسر کی بات کر رہے ہو، چڑیا گھر کے باس کی بات کر رہے ہو، بریگیڈیئر راشد نصیر کی، مسٹر ایکس جس کو بولتے ہو اس کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ادھر نہیں جاتے، اعلیٰ سرکاری افسر، اعلیٰ سینئر افسر، اور بلونگڑے بہوں 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 بہوں، بل ڈاگ بہو بہو بہوں بہوں، اصل آؤ نا اتھے دگز دے دا میدان دے تو لگی سی پتا۔ عزیزان من آگے چلتے ہیں، جو اس وقت پالیسیز ہیں حاجی صاحب کی، آپ کو میں نے بتایا عزیزان من کے ہمارے عزیزان من ہاشم ڈوگر صاحب ہیں جو پچھلے وزیر داخلہ ہیں ہمارے یہاں پہ پنجاب کے، ان کے یونٹ آفیسر ہیں جنرل عاصم منیر، جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جس وقت ڈوگر صاحب جو ہیں وہ گئے کل عمران خان صاحب سے ملنے، تو انہوں نے ایک پیغام دیا وہاں پہ زمان پارک کے باہر کھڑا ہو کے، بہت زبردست قسم کا پیغام دیا، میں پہلے آپ کو ان کا پیغام سناتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ زمان پارک کے باہر، جہاں پہ ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی رہائش ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ وہ بالکل صحت کے حوالے سے بھی پروگریس کر رہے ہیں، مورال ان کا بہت ہائی ہے، اور وہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے جلد وہ اس کی قیادت دوبارہ سنبھالیں گے۔ تو یہاں پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے پورے ملک سے لوگ صرف یہ خبر سن کے کہ یہ جو فاشسٹ رجیم ہے یہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اریسٹ کرنا چاہتی ہے، تو یہاں پہ ایک جمع غفیر لوگوں کا آلریڈی موجود ہے، اور یہ پیغام ہے اس رجیم کے لیے کہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے یہ جو ملک پہلے ہی شدید ترین معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو آپ اس کے اندر ایک اور ایسا ڈینٹ ڈالیں گے کہ شاید یہ معاملات پھر آپ سے سنبھالے نہ جائیں۔ تو یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ضلع قصور سے بھی لوگ آئے ہیں اور ابھی آ رہے ہیں، جیسے جیسے یہ رات گزرے گی اور کل کا دن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ روڈ کے دونوں طرف آپ کو عوام نظر آئے گی، اور عوام نظر آ رہی ہے، اور میں سر ہاشم ڈوگر کا بڑا میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں نے ان سے سوال ضرور پوچھا ہے کہ سر 23 FF کے آپ کا یونٹ آفیسر جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف، جس کی آپ بے تحاشا تعریفیں کرتے تھے، اور آنیسٹلی اور فرینکلی ہم سب کی یہ امیدیں تھیں ان سے، بہت بڑی بڑی میری بھی امیدیں تھیں، لیکن زمینی حالات دیکھتے ہوئے، حقائق دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب میں اور حاجی صاحب کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا اس سلسلے کے اندر کیا خیال ہے، پھر آپ بتائیں کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان من اس وقت یہ صورتحال دیکھ کے، اس وقت جو فوجی افسران ہیں خاص طور کے اوپر جن کے بچے بھی اس وقت سروس کر رہے ہیں، وہ معافی چاہتا ہوں، وہ انتہائی شدید پریشان ہے اس وقت، اور وہ اس وقت جو پیغام دے رہے ہیں وہ میں آپ کو صرف بتاؤں گا کہ ایک کرنل صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، فوجی افسرز کے بہت سے فورم ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر بھی، تمام فورمز کے اندر میں موجود ہوں، وہاں پہ ایک کرنل صاحب نے بات کی، کرنل کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جرنیلوں کچھ وقت عزت کمانے کو بھی دو، ایمان نہیں تو زندگی کا خیال کرو، شاید اس سے جج بھی کچھ غیرت کھائیں اور پاکستان پہ رحم فرمائیں۔
یہ ریٹائرڈ کرنل صاحب فرما رہے ہیں. میں آپ کو عزیزان من ایک بات بتاؤں کہ اس طرح کی ڈسکشنز اتنی زیادہ اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو بالکل پرواہ ہے, کیونکہ اس قسم کی ڈسکشنز اتنی زیادہ اس وقت چل رہی ہیں. ہمارے جو میڈیا فورمز ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن چلیں آپ کو کچھ ڈسکشنز میں سناؤں گا ضرور, لیکن وہ سنانے سے پہلے ہمارے دوست وجاد سعید خان نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے, اور وہ انٹروڈکشن جو ہے وہ بڑا جامع قسم کا انٹروڈکشن ہے, اور اپنے انہوں نے سگنیچر ٹریڈ مارک سٹائل کے اندر وہ انٹروڈکشن دیا ہے, وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. میرا فیورٹ انٹروڈکشن ہے, میں نے وجاد سعید خان صاحب کو بجوایا بھی, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ ایپک قسم کا آپ نے انٹروڈکشن دیا ہے, اور یہ کرکس ہے یہ تمام جو صورتحال ہے جو فوجیوں کے خاص طور کے اوپر, وہ فوج سے بہت قریب ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں فوج کی ہمیشہ سے, اور جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہماری اس دوران دوستی بھی ہو گئی, ہم ایک دوسرے کے, وہ ظاہری بات ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اپنا ہی یونٹ آفیسر ہی ہے وہ بندہ, تو وہ اس نے بڑی زبردست قسم کا انٹروڈکشن دیا, اور میں نے اس کو کہا کہ یار یہ ٹوٹل ایپک ہے. تو میں چاہوں گا ضرور کہ آپ ایک دفعہ سنیں ضرور, اگر آپ نے نہیں سنا. یہ بڑی زومانی قسم کا انٹروڈکشن ہے ان کے وی لاگ کا, لیکن کیا ہی زبردست یہ خلاصہ ہے تمام صورتحال کا. سنیے گا ضرور. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ اپنے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ کنجروں کے نام, کیونکہ صرف کنجر ہی اتنی تاریکی کو انجوائے کر سکتے ہیں, صرف کنجر ہی تاریکی میں دھندا کر سکتے ہیں. باقی ہم جیسے عام غریب عوام مومن شہری اندھیرے میں دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر آپ کنجر ہیں تو پاکستان کے اس بلیک آؤٹ کو انجوائے کیجئے, اور اگر آپ عام عوام ہیں, ایک غریب شہری ہیں, تو پھر دعا کیجئے. گڈ نائٹ. عزیزان من, یہ پروگرام سن کے اور جو کرنل صاحب کا پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے وہ سن کے, ایک میجر صاحب وہ راجہ صاحب ہیں, وہ انہوں نے پیغام کیا دیا, انہوں نے کیا بات کی, میں آپ کو صرف ایک گلمپس دے رہا ہوں. اس طرح کی ڈسکشن روزانہ چل رہی ہیں, بے تحاشا چل رہی ہیں, اور انہوں نے کیا بات کی, کیا کمنٹ دیا, اور اس کے جواب میں ایک اور میجر صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے بہت ہی پیارے سر ہیں, نام نہیں میں لوں گا, ان کو مسئلے میں نہیں میں ڈالوں گا. انہوں نے کیا جواب دیا, اور وہ موجودہ رجیم کی پہنچ میں نہیں ہے, اس وجہ سے میں یہ ضرور آپ کو پیغام سناؤں گا. سنیے گا ذرا وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, یہ جو جرنیلوں کو جو پیغام دیا گیا ہے اس بارے کے اندر. سر جی, جڑا کھودو گے وہی لال نکلے گا. کون سا آپ کا سب سے ٹاپ کا جرنیل ہے آفٹر 90s جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس نے کرپشن نہیں کی ہوگی؟ دیر از نان. سو میں سو کہ جنرل امید گل کے بھی آپ کو قصے سنائیں تو سر آپ چلے ہو جائیے. سب کو پتا ہے یار, افغان وار سے ہی تو جو ہے نا ڈالر ان کو منہ کو لگے ہیں نا, جن کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا تھا اور پیٹیوں میں ڈالرز آتے تھے, تو وہیں سے تو پھر جرنیل امیر ہونا شروع ہوئے ہیں, اور ریچسٹ جرنل جو ہے نا ان دا ورلڈ جو ہے نا ان کے جب نام آئے ہیں تو پھر نیچے والوں کے جو ہے نا ماتھے ٹھنکے ہیں کہ یار یہ ڈالر بھی کوئی چیز ہے. تو اس سے پہلے تو واقعی میں اچھے جرنل ہوا کرتے تھے یار, بڑے بڑے کابل, اور بڑی سروس کی ہے انہوں نے پاکستان کی. تو لیکن آفٹر افغان وار واقعی میں ڈالرز ہیو پلیڈ وائٹل رول, اور بعد میں بھی جو ہے نا ان کے منہ کو ڈالرز لگ گئے ہیں. تو یہ ایکس سروس مین کا خیال ہے اپنے ہی جنرل آفیسرز کے بارے میں. یہ کوئی میں بنا نہیں رہا ہوں, اگر کوئی شک شبہ ہے تو آپ کو پروف بے تحاشا اس قسم کے مل جائیں گے. جو ویٹرنز فورم جو آپ نے زبردستی بند کیے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چل رہے ہیں, اور جو چل رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں وہاں پہ پڑھنے کو مل رہی ہیں, یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جو پبلکلی میں سنا سکتا تھا, کیونکہ ان میں گالیاں کھلے عام نہیں ہیں. کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں اس وقت اپنے ہی جرنیلوں کو, اپنے ہی فوج کے افسران جو ہیں وہ گالیاں نکال رہے ہیں, اور یہ آج تک انپریسیڈنٹڈ ہے. ایکس سروس مین اس طرح کھل کے ان کو سنا رہے ہیں, اور اگر موقع دیا جائے حاضر سروس جوانوں اور افسران کو بھی تو 85% آپ کو یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ نے ڈنڈا ڈولی کر کے ان کو نیچے دبایا ہوا ہے, تو آپ کو سیلف ریٹروسپیکشن کرنی پڑے گی. آپ کیا غلط کر رہے ہیں یہ بہرحال ابھی آپ کو جو ہے یہ بات سمجھنی پڑے گی. آپ لوگوں کو جو یہ بابے بزرگ کہہ رہے ہیں نا, اور جو ایک سروس مین کہہ رہے ہیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کے اس وقت اپنی سرونگ آرمی کے جونیئر آفیسرز کہہ رہے ہیں, جن کو گاجر سے زیادہ اپنا ملک پیارا ہے.
जिन टोनियों को गाजर प्यारी है वो तो आपको यही रिपोर्टें दे रहे होंगे, सर सब अच्छा है, हर खड़े आपको सलूट कर रहे होंगे और हर लेटे आपको चूना फेंक रहे होंगे, चाहे चक्कर ए से चल रहा है या XYZ से चल रहे हैं आप लोगों के एक दूसरे के लिए, चाहे दवाइयों के तोहफे में आप जो खास किस्म की गोलियां ला रहे हैं, उसके बाद जो है फिर सेफ हाउसेस के चक्कर होते हैं। ये अजीजा ने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हालात बने हुए हैं, अगर ये आप रियलाइज नहीं करेंगे कि आपके इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके अपने लोगों के आपके बारे में, और आप इसको रद्द कर देंगे कि नहीं ये दुश्मन का एजेंडा है, ये तो हिंदुस्तान का एजेंडा है, नहीं ये तो राह का एजेंट बैठ गया है, नहीं ये तो MI6 एजेंट चला रहा है, इस तरह की अगर आप बकवास सोचेंगे और लोगों को बकवास बताएंगे और आप लोगों को कहेंगे कि नहीं हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है हमारे ऊपर, हम गजवा हिंद करके पूरे का पूरा आजाद करवा देंगे कश्मीर को, तो लोग अब हंसना शुरू हो गए हैं आप लोगों की बातों के ऊपर, क्योंकि आपकी हकीकत खुल के सामने आ चुकी है। आप लोग अपने असासे बचाने के लिए जो बादशाहों वाली जिंदगी, एक मेजर जनरल से शुरू होते ही जो बादशाहों वाली जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं और जिसको बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों के लिए जो असासे आपने बना लिए हैं, वो पाकिस्तान की कौम की गर्दन के ऊपर, अपनी फौज की गर्दन के ऊपर, अपने अफसरान की, एक सर्विसमैन की गर्दन के ऊपर पैर रख के आप अपना सर्वाइवल जो चाह रहे हैं, वो ये ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा। क्योंकि आप या तो किसी अफ्रीका का मुल्क होते और ये चीज आप बर्दाश्त कर लेते, आपकी आबादी इतनी ज्यादा है और आपने बाहर अवाम में आना है और दुनिया में अगर आपने कहीं भी जाना है तो हर जगह पाकिस्तानी मौजूद है, बख्शे आप नहीं जाएंगे, और फ्यूचर में आप जाके देखेंगे कि अगर ये जो जितनी मेहनत के लिए आपने सब कुछ जो कमाया है यही आपके लिए अजाब बन गया, अगर ये स्टिग्मा बन गया, तो फिर इस पैसे का और इस ओहदे का आपको फायदा कोई नहीं होने वाला। प्लीज सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो यू are in for a very hard reckoning. This is the writing on the wall. And if you guys cannot read the writing on the wall, then obviously you cannot read it. That is why we are in such a mess. But if you still are unwilling to read this writing on the wall, then you are going to bang this head in the wall. Wall तो इधर ही रहेगा, लेकिन आपका सर जरूर फटेगा, ये कौम फाड़ेगी पूरी की पूरी। आपको कोई शक शुबह है ना, आखिरी वो भी दूर हो जाएगा। अजीजा ने मन आपको इनका प्लान भी बता दिया है, उस प्लान को काउंटर करने का तरीका भी बता दिया है। आप लोगों के ऊपर अभी है कि आपने इसके लिए क्या करना है। अगर आपको अपनी आजादी वाकई प्यारी है तो आपने इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर रद्द अमल करना है, क्या इसका सद्देबाब करना है। इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो ये अंदर ही अंदर नई ब्लैक वाटर खड़ी कर रहा है, डर्टी हैरी बगैरत, इसके बारे में आपको तफसीलात लेके मैं हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह।